नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। लास्ट टाइम हमने सूरह आले इमरान की जो आयत कवर की थी वो 92 से 110 तक की थी। उनका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि नेकी की शर्त बताई गई इन चीजों में से खर्च करना जो हमें महबूब हैं। हलाल और हराम के हवाले से बनी इसराइल के कुछ गलत नजरियात के बारे में बताया गया कि किस तरह उन्होंने कुछ चीजें खुद से ही हराम कर ली थी और फिर उसकी दलील ये लाते थे कि ये तौरात में मौजूद है। तो यही चीज ऐसी है जिसको कहा जाता है कि अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधना, यानी अल्लाह ताला से वो बातें मंसूब करना जो उसने नहीं फरमाई। फिर बनी इसराइल से ही इन अ वे ये कहा गया है कि हजरत इब्राहिम का हवाला देके कि तुम अपना ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हो, मगर वो तो हनीफा मुस्लिमन थे और वो तो मुशरिकों में से नहीं थे, और तुम तो शिरक भी करते हो और तुम्हारा तो दीन भी खालिस नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर मक्का में पहला अल्लाह ताला का घर बनाया, जो कि तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो बनी इसराइल हो, चाहे वो बनी इस्माइल हो, वो कोई भी हो, उन सब के लिए बाबरकत है और हदायत का निशान है। ये अमन की जगह है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हज का फरीजा यही अदा होता है और ये फर्ज है किन लोगों पर, जो इस्तात रखते हैं। यानी अगर इंसान अपने दिल में अपने रब की तरफ हिजरत कर गया है तो इसको चाहिए कि फिजिकली भी उसके घर का कसद करे। अहले किताब से आखिरी दर्जे में बात की जा रही है कि तुम खुद तो अल्लाह के रास्ते से रुक ही गए हो, दूसरों को भी रोकते हो और इस दीन के अंदर टेढ़ापन निकालने की कोशिश करते हो, शकूक व शुबहात का से काम लेते हो, लोगों के अंदर भी पैदा करते हो ताकि लोग भी इस दीन से दिल बर्दश्ता हो जाएं। हालांकि तुम्हें तो पहले हदायत दी गई थी, तुम्हें तो ये शहादत का काम पहले करना चाहिए था, लेकिन तुम ही इसके काफिर बन गए। फिर आयत नंबर 100 से मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है, यानी अब अहले किताब से एक खिताब खत्म हो गया और आयत नंबर 100 से मुसलमानों से खिताब था। और जो पहली नसीहत कर रहे हैं अल्लाह ताला वो ये है कि अहले किताब को अपना दोस्त ना बनाओ वरना वो तुमको काफिर बना देंगे। और तुम ये कैसे कर सकते हो कि तुम किसी और कौम की इत्तबा करो, हालांकि इत्तबा करने की दो निहायत अहम और खूबसूरत चीजें तुम्हारे पास मौजूद हैं, और वो है अल्लाह की किताब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। उसके बाद हमने ये बात की थी कि अल्लाह ताला ने कहा था कि सीधा रास्ता किसको मिलेगा, किसको सीधे रास्ते की हिदायत मिलेगी, जो अल्लाह को थाम ले। अल्लाह को थामने का क्या मतलब था, यानी अल्लाह ताला की किताब को थामना, जो कि आयत नंबर 102 में हमने पढ़ा था कि बिहब्लिल्लाह, उसके बारे में हमने तफसील से बात की थी कि वो क्या है, वो अल्लाह की रस्सी किसको कहा गया है। फिर हमने 3 स्टेप्स की बात की थी कि अगर कोई कौम मुर्दा हो चुकी है और वो अपनी शिनाख्त खो चुकी है, जैसे कि अभी उम्मत मुस्लिमा का हाल है, और अगर वो दोबारा अपने पांव पे खड़ा होना चाहती है, तो 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस अल्लाह ताला ने बताया है, जो कि आयत नंबर 102, 103 और 104 में मौजूद है। ये तीनों अलग अलग स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में क्या करना है, पर्सनल रिफॉर्मेशन, यानी हर इंडिविजुअल ने अपने ऊपर काम करना है। और क्या काम करना है ईमान वालों ने, कि वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करें जितना तकवा इख्तियार करने का हक है। अब ये हक अल्लाह का तकवा कौन इख्तियार कर सकता है, जैसे बात हुई थी कि सहाबा किराम तो घबरा गए थे ये वाली आयत सुन के। लेकिन फिर सूरह तगाबुन का हमने एक रेफरेंस डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने कहा कि उतना ही तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, और इस्तिताअत तो जाहिर है हर एक अपनी इस्तिताअत का फैसला खुद ही करेगा। और दूसरी इंस्ट्रक्शन कि पूरी जिंदगी इस तरह से गुजारो कि मौत तुम्हारे सामने रहे, पेश नजर रहे कि तुमने एक दिन मरना है, और जाहिर है कि ये सोच हमारे सामने होगी तो तकवा जरूर आएगा। और फिर दूसरा स्टेप था कि जब तमाम लोग तकवा की तरफ आ जाएं, जब मेजोरिटी आ जाए, तो उस मेजोरिटी को अब क्या करना है, उनके अंदर अब एक इज्तमाइयत लाने की जरूरत है। यानी मोती तो हमें मिल गए हैं, अब उनको एक लड़ी में परोकर एक माला बनानी है। तो वो लड़ी क्या होगी, वो भी हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी होगी। तो उस रस्सी के ऊपर, यानी उस किताब को पूरा पूरा ले लो, उसके ऊपर अमल करो, तो ना तुम तफरकाबाजी का शिकार होगे और ना ही तुम किसी और मुसीबत में मुब्तला होगे। और अल्लाह ताला की ये सबसे बड़ी नेमत है जो तुम्हें अता की जा रही है।
तीसरा स्टेप्स रह गया था, तीसरा स्टेप, उसको हम इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 104 सूरह आले इमरान। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। और जरूर ऐसा हो कि तुम में से एक ग्रोह इस तरह का हो कि जो दावत दे खैर की तरफ, वो नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो इसमें जो की वर्ड्स होंगे वो एक तो उम्मतन, उसको देखेंगे हम। फिर ये है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। मीन कि मारूफ को देखेंगे, लफ्ज मारूफ को, और मुनकर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उम्मतुन। उम्मतुन, उम्मत क्या होती है? उर्दू में भी ये लफ्ज मुस्तअमल है। उम्मत होती है लोगों का एक ऐसा ग्रोह जिसका मकसद एक हो, यानी एक ग्रोह जो एक मकसद से बंधा हो, यूनाइटेड हो। ये खिताब किससे चल रहा है? ईमान वालों से। आयत नंबर 100 से ईमान वालों से खिताब चल रहा है। तो वो लोग जो कुरान की रस्सी से बंध चुके हैं, अब दूसरा स्टेप हो गया उनका, उनको अब उठना चाहिए और एक जमात बनानी चाहिए। इसमें मुफस्सिरीन की दो आरा हैं। एक तो ये है कि एक उम्मत बनानी चाहिए, उम्मत के अंदर ही एक ऐसा ग्रोह हो जो ये काम करे। कौन सा? कि दावत इलल खैर, यानी खैर की दावत क्या है? कि लोगों को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तरफ लेकर जाना। और दूसरा ग्रोह की राय ये है कि ये पूरी उम्मत को ये काम करना है। तो काम क्या करना है असल में? या मरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। पहला काम अमर बिल मारूफ। अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना। मारूफ क्या चीज है? देखिए, हर वो चीज जिसको हम जानते हैं, सिखानी पढ़ानी ना पड़े, क्योंकि कुछ चीजें सिखाने पढ़ाने से आती हैं, जैसे कि वजू का तरीका, नमाज का तरीका, हज का तरीका वगैरह। मगर मारूफ वो अच्छाई है जो इंसान पहले से जानता है। उसके लिए उसे मुसलमान होने की भी जरूरत नहीं है, इंसान होना ही काफी होगा। जैसे कि किसी की मदद करना, सच बोलना, किसी के लिए हमदर्दी के जज्बात रखना, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो दिल में महसूस करना, अमानतदारी हो, रहमदिली हो, ये सब क्या है? मारूफ है। इनको सिखाने की जरूरत नहीं होती। तो क्या काम करना है? पहला, मारूफ की दावत देना है। और आपको पता है कि दावत देना, कहते हैं ना, वो अल्लाह ताला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि यदऊना इला खैर, तो खैर की तरफ दावत देना। वैसे भी अगर किसी को हम खाने पे भी बुलाते हैं, जो हमारे यहाँ आम इस्तेमाल में ये लफ्ज आता है, तो वो भी एक अच्छाई का काम है। तो किसी भी तुम हालत में हो, ये नहीं कि तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है तो आज ही तुमने अमर बिल मारूफ करना है, नहीं। ये वो जिम्मेदारी है जो हम सब ने अदा करनी है, क्योंकि आगे अल्लाह ताला इसको हमारा मकसद भी बताएंगे। क्योंकि जो उम्मत वसता की बात आई थी, ये उसी के रेफरेंस से बातें चल रही हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा ताइफ तशरीफ ले गए थे, और ये वाकया हम सबको मालूम है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या था कि उन्होंने, जो बहुत ज्यादा जुल्म सितम हुआ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जख्मी हो गए, तो उन्होंने एक बाग में पनाह ली। वहां पे एक ईसाई लड़का आया था, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कुछ खाने को पेश किया था। तो उन्होंने उससे उस वक्त पूछा था कि तुम कौन हो? तो उसने बताया था कि मैं फलाने कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। तो उसको उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अच्छा तुम यूनुस बिन मता के मतलब तुम्हारे नबी वो थे? तो उन्होंने कहा, आप उनको कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा, वो मेरा मेरा भाई था, मैं भी नबी हूँ और वो भी नबी थे। और फिर उसने इस तरह की यानी अच्छी अच्छी बातें की उससे। तो क्या है कि उसके दिल में एक जगह बना ली अपनी। वहां पे उन्होंने कोई उसको मतलब कि कोई दर्स नहीं दिया वहां पे, जो जिसको टिपिकली हम दर्स कहते हैं। तो ये है कि दावत इस चीज की दें कि लोग उसको पहले से जानते हों, जैसे तौहीद का तसव्वुर है। तौहीद का तसव्वुर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट हर मजहब में, जितने भी मजाहिब हैं, वो मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ छोटे बड़े और भी खुदा उन्होंने बना रखे हैं। इसके अलावा सिला रहमी, पड़ोसियों से नेक सलूक, अमानतदारी। अमर, ये जो है ना, ये इसका हुक्म मतलब तो हुक्म लिखा हुआ होता है, लेकिन ये हुक्म के उन मानों में नहीं आता कि ऑर्डर ऑर्डर कर दो, बल्कि इसके भी दर्जात हैं। अमर बिल मारूफ में अमर हुक्म क्या होगा? उसके दर्जात होंगे। पहला होगा सजेशन, यानी मशवरा देना, नसीहत करना, अगले को मोटिवेट करना अच्छाई की तरफ लेकर आने के लिए। ये पहला दर्जा है। दूसरे में फिर क्या होगा? ये पहला दर्जा हो गया जब, तो दूसरे में थोड़ा सा डांट का अंदाज होगा, और फिर फाइनली बाद में जाके कुछ मजीद सख्ती इसमें आ सकती है, लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। बाज औकात ये खामोशी की शक्ल में भी होता है अमर बिल मारूफ। याकूब अलैहिस्सलाम ने पूरी लाइफ अपना अमर बिल मारूफ किया। जब उनके बेटे, उस टाइम से जब उनके बेटे
حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے. حالانکہ باپ کی اولاد پر اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ واللہ مستعان، میں تو اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا. انہوں نے کافی کوشش کی اپنے بیٹوں سے سچ چگلوانے کی، لیکن نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا پھر فصبر جمیل، کہ میں اچھا صبر کروں گا، خوبصورت صبر کروں گا. اور پوری زندگی پھر جب تک یوسف علیہ السلام نہیں ملے، اور 20 کے اور بھی واقعات میں ہم دیکھتے ہیں، تو انہوں نے مجسم ایک مثال پیش کی ہے امر بالمعروف کی. تو مختلف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ امر بالمعروف الگ الگ طریقے سے ہوگا. بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں ہوگا. تو ہمیں امر بالمعروف کے مختلف طریقوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کام تو ہم نے کرنا ہے، مقصد تو ہے ہمارے پاس، لیکن کیسے کریں؟ کیا ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکیں گے؟ تو یہ نہیں ہوگا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ منکر سے روکنا ہے. منکر کیا ہے؟ یہ اپوزٹ ٹو معروف ہے. کسی چیز کو جس کو ہم نہ جانتے ہوں، یعنی ایسی چیزیں جس کو کوئی اچھا نہ سمجھتا ہو معاشرے میں، وہ منکر کہلاتا ہے. اور اس کے بھی درجات ہیں، یعنی برائی کے بھی درجات ہیں. کیسے روکنا ہے اس کو؟ اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کلیئر ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر تم ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اس کو اپنی زبان سے روکو، یعنی پھر نصیحت کرو، باز کرو. اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس برائی کو اپنے دل میں برا ضرور جانو، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہوگا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ نہ صرف ایک انسان کا کمزور ایمان ہوگا، بلکہ پورے معاشرے کا بھی ایمان کمزور ہو جائے گا. آپ دیکھیے ابھی یہ کام امر بالمعروف تو چلے کر دیتے ہیں، وہ درس اچھے اچھے دے دیتے ہیں، اچھے اچھے لیکچرز بھی ہیں، لوگ سننے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ نہیں ہونے منکر کی بات ہو تو لوگوں کی تیوریاں ویسے ہی چڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کرنا تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جب بھی ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں، پہلی سوچ کیا آتی ہے ہمارے دل میں، اور جو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ تم دور رہنا اس سے. تو یہ ہمارے دین نے تو یہ درس نہیں دیا ہمیں. وہ تو کہتا ہے کہ ہاتھ سے روکو، پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو. اور لیکن ہم یہ چیز نہیں کیونکہ ہم خود نہیں جانتے ہوتے، تو ہم پھر کس طرح سے بتائیں؟ اور آپ خود دیکھیے کہ اگر کوئی یہ کام کرے تو کیا معاشرے میں برائیاں پھیلیں؟ کہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل گلی محلے میں، اور ایک بندہ پکار کر یہ چیخ کے اس کو کہتا ہے اوئے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو چور جو ہوتا ہے نا، اس کا دل کمزور ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی چال تو کمزور ہوتی ہے، وہ فوراً سے ٹھٹک جاتا ہے. یعنی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی پکڑ لے گا، کوئی مجھے سنب کرے گا اس چیز کے اوپر، تو اگلی دفعہ پھر اس کی ہمت پڑے گی. مطلب وہ کرے گا بھی، اگر ڈھٹائی پن کا مظاہرہ بھی کرے تو ایک دل میں اس کے بعد ضرور آ جائے گی کہ نہیں، کوئی ہوگا، جو کوئی ہے، ہو سکتا ہے ایسا، یہ بھی چانس ہے. لیکن ہم نے کیونکہ ہاتھ پکڑنے روک دی، تو اب آپ دیکھیے کہ کون ہے ہمارے حکمران؟ گنڈے بدماش. یہی حقیقت ہے نا ان کی. ہاں شکلیں بہت اچھی ہیں، لباس بہت اچھے ہیں، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اشرافیہ کہلاتے ہیں. کہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کیا ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے. تو یہ یہاں تک ہم کیوں پہنچے آج؟ اس لیے کہ ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. جو ہمارا کام تھا اصل میں ہم نے وہی چھوڑ دیا. تو بحث شروع ہوئی تھی انڈیویجول لیول کے اوپر. جب ہم یہ پورے معاشرے کی ریفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو پہلا سٹیپ ہے انڈیویجول لیول کا تقویٰ. پھر کلیکٹیو درجے کی بات ہوئی، اس کو یعنی سب جتنے بھی لوگ متقی ہو گئے ہیں اب سب وہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ اللہ کی رسی کو تھام لے. پھر بات ہوئی امر بالمعروف اور نہیں ہونے منکر کی. تو یہ 3 کام ہو گئے. تو اسلام جس کا مطلب کیا ہے کہ خیر کی طرف آؤ، اس میں لوگ آنے شروع ہو جائیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون. یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو فلاح پانے کون نہیں چاہتا کہ وہ فلاح پائے؟ چاہتے تو ہم سب ہیں کہ ہم فلاح پائیں، ہم سب اللہ کی جنت چاہتے ہیں، لیکن کام نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کلیکٹیو لیول کی، انڈیویجول لیول کی بھی فلاح ہے، یہ کلیکٹیو لیول کی بھی فلاح ہے. ہمارے لیے جو ہم کریں گے ان کے لیے بھی جو اس فلاح کے اس کام کے نتیجے میں اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، مطلب دوسرے لوگ جو ہمارے دین میں شامل ہو جائیں گے اور اس کو اپنا کر اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہ سب کے لیے پھر ایک فلاح کی بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جو فرقہ بن گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھی.
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ تفرقے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے پیچھے جو بات ہوئی تھی نا 103 میں، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب، اور تفرقے کا شکار نہ ہو۔ تو تفرقے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم اپنی ہی مثال لیتے ہیں، ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، کہ ہمارے اندر آج اختلافات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو چیز ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہمارے پاس بینات موجود ہیں۔ کیا ہے بینات؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ بینات ہیں جی، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، قرآن، انچینجڈ، اوریجنل ٹیکسٹ۔ پھر ہمارے پاس اس کی نشانیاں اور بھی موجود ہیں، کونی نشانیاں بھی ہیں۔ حدیث ہمارے پاس موجود ہے، جو سب جو چیزیں ہیں، سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ موجود ہے، صحابہ اکرام کے ہمارے پاس اس کے علاوہ ان کے آثار موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اختلافات کو ختم کرنے کا باعث ہے نا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو استعمال کر کے آپس میں اختلاف کیا۔ ہر فرقے نے اسی قرآن کو اور سنت کو استعمال کیا ہے اپنے فرقے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، حالانکہ ان چیزوں نے تو دین کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے لیے ان لوگوں کے لیے پھر عذاب ہے بہت بڑا، اور وہ بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بڑا عذاب ہے، عظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور آگے نہ کچھ عذاب کی ڈسکرپشن بھی آئی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ آپ قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں، تو اس دن کیا ہے کہ ہر طرح کا بندہ کھڑا ہے، ان کی چہروں کے اوپر بات آئی ہے۔ چہرہ چونکہ عزت کی علامت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چہرے تو سفید ہوں گے، یعنی روشن ہوں گے، یعنی روشنی کی وجہ سے جو چیز روشن ہوتی ہے وہ دور سے نظر بھی آتی ہے نا، تو سب اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ذلت سہ رہے ہوں گے اور ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور وہ سب کو ذلت نظر آ رہی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہیں پہ کیٹیگریز بن گئی ہیں۔ اب کیا ہے کہ سفید چہروں والوں کی الگ سے بات ہوگی آیت نمبر 107 میں۔ پہلے یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے چہرے کالے ہوں گے یا سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو آپ عذاب اس چیز کا جس کا تم کفر کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اصل میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے نا، اکفرتم، جو ہے نا وہ حمزہ استفہام، وہ سوال پوچھنے کے لیے ہے۔ تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم نے ایمان آ جانے کے بعد کفر کیا؟ اللہ نے تمہیں آیات دی تھی لوگوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، اور تم نے انہی آیات کو تفرقہ بازی کرنے کے لیے استعمال کیا۔ امت کے اندر رہتے ہوئے تم نے یہ کام کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہی تو ہے۔ اور یہ تم نے کیوں کیا؟ کفر کی وجہ سے، یعنی تمہارا یہ کام کفر تھا، لہٰذا اب کیا ہوگا؟ فذوقوا، چکھو، پس چکھو اب العذاب بما کنتم تکفرون، اس عذاب کو جس بوجہ جس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ تو اب کفر کرنے والوں کو تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ کون سا کفر ہے؟ آیات آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ تفرقہ کیا، اختلاف کیا آپس میں۔ اگلی آیت دیکھ لیجیے۔ اب اپوزٹ گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، تو وہ رحمت میں ہوں گے اللہ کی۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اب وہ جن کے چہرے روشن ہیں وہیں پہ خوشخبری تو مل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ کامیابی اب ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نا، خاص طور پر خواتین، مردوں میں بھی بلکہ آپ یہ کمپٹیشن آ گیا کہ رنگ گورا ہونا چاہیے۔ رشتہ لینے جاتے ہیں تو بچی کا رنگ گورا ہونا چاہیے جی، لڑکی کالی نہیں ہونی چاہیے، سانولی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی باتوں، اس یہ تو ہمارا معیار دنیا میں موجود ہے۔ اس کے لیے ہم کتنے ٹوٹکے اور کریمز اور کیا کیا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز کبھی ہم نے سوچا کہ کیا ہم ایسے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہم کس طرح کے کمپلیکشن کو لے کر جانے والے ہیں؟ دنیا میں بے شک ہم کالے ہی ہوں، اگر ہمارے کام چٹے ہوں گے نا، روشن ہوں گے، تو اللہ کے ہاں ہمارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اس زندگی میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی میں جا کے چہرہ سفید سب کے سامنے، اس دن جب سب کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے،
کچھ لوگ سفید چہروں والے ہوں گے اور کچھ سیاہ والے. تو ہم نے خود سوچ لیا ہم کہ زندگی میں تو بہت کوشش کر رہے ہیں رنگ گورا کرنے کی، آخرت کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ رنگ وہاں پہ بھی سفید ہو. تو کہاں ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے کیا. ویسے تو ایسے رحمت کا نام آتے ہی ایک دل میں سکون سا آ جاتا ہے کہ ہم اس کی رحمت کے متلاشی ہیں، جیسے بھی ہمیں مل جائے. تو اس کی رحمت، سب سے بڑی رحمت تو اس کی جنت ہے، پھر اس کی رضا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہے جس سے وہ پوری یعنی ایک انجوائمنٹ جو کبھی بھی نہیں چھینی جائے گی وہاں سے لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ جن کے چہرے سفید ہوں گے. اور کن کے چہرے سفید ہوں گے؟ وہ جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو تفرقے بازی کے لیے استعمال نہیں کیا ہوگا. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ارادہ نہیں رکھتا جہان والوں میں سے کسی کے اوپر ظلم کرنے کا. حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہوتا ہے مقصد. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ اگر تم نے یہ حکم نہ مانا تو تمہارے لیے مشکل ہوگی، اور اگر تم نے اسے مانا تو ظاہر ہے یہ تمہارے لیے آسانی لائے گا. کون سا حکم؟ وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. کون ظلم کرتا ہے پھر؟ تو پھر وہ کون ہے جو ظلم کر رہا ہے؟ تو وہ شیطان ہے. لوگ اس کی بات مان کر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کا پلان لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا نہیں ہے. اگر اللہ کا یہی پلان ہوتا تو پھر وہ نہ تو رسول بھیجتا، نہ وہ ہدایت کی کتابیں بھیجتا، اور نہ ہی ایک ایک حکم اس کی پوری حکمت کے ساتھ واضح کرتا. تو کیا ہے کہ اصل میں تو ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کر کے جہنم کما رہے ہوتے ہیں جب ہم شیطان کے اس میں نرغے میں آ کے اس کی پیروی کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور شیطان تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں تو ہمیں صاف صاف پتہ ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا، اللہ نے بتا دیا. دوسری بات، ہمارے رب کو چیلنج کر کے آیا کہ تیرے بندوں کو اس کے راستے سے ضرور ہٹاؤ. تو یہ دو چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اس وقت تو یہ بھول جاتی ہیں جب موقع آتا ہے، کوئی ہم بہت زیادہ جذباتی کیفیات میں ہوتے ہیں، تو اس وقت خاص طور پر ہم یہ باتیں بھولتے ہیں. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. اس طرح کی آیات نا جو ہم قرآن اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نا، قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بار بار ملتی ہیں. ایک مضمون چل رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی ایک بات چل رہی تھی نا، بیسیکلی تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کی بات چل رہی ہے اور بعد میں بھی چلے گی، لیکن اس مضمون کو روک کر یہ آیت لائی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ روک کر لائی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی گریٹنس کو بیان کیا گیا ہے، تو کوئی مقصد تو ضرور ہوگا. کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیے، جتنا جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا. کون ہے اللہ؟ رب. رب جو سب سے اونچا ہے. ہم کون ہیں؟ عبد. ٹھیک ہے. جتنا جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوگا، اتنا اتنا ہی ایک عبد اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا، ہمبل کرے گا اپنے آپ کو. اگر ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم میں عاجزی نہیں آتی تو ہم ان آیات کا مقصد مس کر رہے ہیں. یہ آیات ہمیں یعنی بندوں کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے ہیں. اسی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ لوگوں کے پاس آیات کا علم ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. یہ علم ان میں اجتماعیت یا یونٹی نہیں لا سکا بلکہ تفرقہ کیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیات نے ان کے اندر عاجزی پیدا نہیں کی. ضرورت کیا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ وہ کس ہستی کا نافرمان ہو رہا ہے، اسی کا جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ اس میں موجود ہے ان کا بھی. تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان میں سے انسان بھی تو ہیں، ہمارا مالک بھی تو وہی ہے، ہم بھی تو اسی زمین پر رہتے ہیں. اور سب سے اس سے بھی بڑھ کر بڑی بات کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اسی کی طرف تو سارے کام لوٹائے جاتے ہیں. تم دنیا میں کیا کرتے رہے، کیسا کیا، سب کام، سب کا حساب کتاب آخر میں اسی کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اپنے سارے کاموں کارناموں کے ساتھ. تو پھر اب کدھر کوئی اور جگہ ہے جانے کی؟ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں کوئی اور پناہ گاہ اگر انسان نے ڈھونڈ لی ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ نافرمانیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ڈھونڈی تو پھر اس کو عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے.
آیت نمبر 110، اور یہ امت مسلمہ کا یا امت محمدی کا مقصد بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اب دیکھیے کہ امت وسطیٰ میں جب ہم نے بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا اعلان کب کیا تھا؟ تحویل قبلہ کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اور ہم نے تم کو اسی طرح امت وسطیٰ بنایا تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، اور رسول گواہ ہوں تم پر۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری تھی جو سب سے بڑی امت وسطیٰ نے کرنی تھی۔ اب یہاں پہ کیا بات ہے، اسی مضمون کو مزید کھولا جا رہا ہے۔ تب بھی بات ہوئی تھی کہ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آئے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ کن تم خیر امتن، امتن کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہے، ایک ایسا لوگوں کا گروہ جو ایک مقصد سے بندھا ہو۔ تو تم وہ بہترین امت ہو جو اخرجت نکالی گئی ہے۔ ویسے میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ فخر کی بات لگتی ہے نا کہ ہاں ہم تو وہ بہترین امت ہے، ہماری چونکہ بات ہو رہی ہے، لیکن کتنی اس میں کتنا فخر ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا اخرجت، اس کا مطلب ہے نکالی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نکلے، خرجت تم نکلے، نہیں، اگر تم نکلتے تو کریڈٹ تمہیں جاتا، قوم کو جاتا، مگر تم نکالے گئے ہو یعنی تم خود نہیں نکلے، تمہارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں ایک قوم کے طور پر اللہ نے نکالا ہے۔ اور قرآن مختلف قرآن میں جو مصحف ہوتے ہیں اس میں ڈفرنٹ طرح کے تراجم ہوتے ہیں، جس نے بھی عالم نے لکھا ہوتا ہے ترجمہ۔ ایک ترجمہ بڑا اور بھی بڑا خوبصورت ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، یعنی نکالی کی جگہ انہوں نے برپا کا لفظ، وہ بھی بڑا خوبصورت ایک لفظ ہے جو بڑا اچھا معنی کنوے کرتا ہے۔ اینی وے، ہاں تو تمہیں نکالا گیا، اب ظاہر ہے تمہیں جب نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کام تو ضرور ہوگا، ایسے تو اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتے، تو وہ کام کیا ہے، کس مقصد کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے؟ تو وہ نمبر 1، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ دوسری بات کیا ہے، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تیسری چیز کیا ہے، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو بتائی گئی ہیں کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا، کیونکہ تم سے پہلے بھی ایک امت تھی بنی اسرائیل، اس کو بھی یہی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی اپنی ذمہ داریوں کو۔ تو اب تمہاری باری ہے امت وسط، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہاری باری ہے۔ اور سب سے پیاری خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ ٹھیک ہے، اور تم معروف کا حکم دیتے، یعنی لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے اوپر نہیں ہو، یو آر فار دیئر سروس، ایٹ دیئر سروس، تم سروسز دینے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اب ہم اپنا، اب ظاہر ہے کہ اپنا وہ نظر آتا ہے نا پھر ساتھ ساتھ کہ ہم کر کیا رہے ہیں پھر اس میں کیا، دوسری بات یہ ہے کہ معروف کو ہم نے دیکھ لیا کہ تم لوگوں کو معروف کی طرف بلاتے ہو، اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے پھر معروف میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، ربانی بنانا لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم اگر جاگ گئے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی انتظام کرو کہ وہ بھی جاگے۔ تو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے اس کا ہاتھ روک کر۔ تو یہ کیا ہوگا، تنہون عن المنکر، منکر کو ختم کرو۔ تو آگے کہا کہ ولو آمنا، اگر ایمان لاتے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے ان کے لیے اچھا ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور باقی اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی چونکہ یہ حکم دیا گیا تھا، وہ اس پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ ان میں سے فاسق ہیں، یعنی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے،
کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے، لیکن باقیوں کو فاسقون کہہ دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ نہیں مانیں گے، یعنی فاسق ہوں گے۔ اب ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے دین کی نا کافی اہم اسٹڈی ہے یہ والا مضمون۔ سب سے پہلے اس کا اطلاق میرے اوپر ہوتا ہے، یعنی انڈیویجول لیول پہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی خود پہلے اپنے اوپر اچھائی، اپنا خود اچھا بننا ہے، دوسروں کو اچھائی کا حکم دینے سے پہلے خود اچھا بننا ہے، کیونکہ اگر ہم میں برائی موجود ہے اور ہم اچھائی کا حکم دے رہے ہیں تو وہ کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوگا، کیونکہ ایک غلط مثال جب ہم دیں گے نا لوگوں کو، اپنی غلط مثال پیش کریں گے، کہہ رہے ہیں ہاں امر بالمعروف تو چلو جی تم سچ بولو، لیکن جن سے کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امر بالمعروف جو ہے نا وہ ہم پہ خود پہ انڈیویجول لیول پہ اپلائی کرے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو سرکل ہے، جیسے کہ اپنی فیملی میں بھی ظاہر ہے کہ سب سے پہلے کون آئے گا، وہ تو ہمیں خود دیکھنا پڑے گا۔ تو اس میں پھر اپنا اس کے بعد سوشل سرکل شامل کر لیں، تو خود پہلے اچھائی کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آس پاس کے لوگوں کو نصیحت دینی ہے۔ اور اس میں کوئی تکبر نہیں ہوگا کہ میں تو بہت نیک ہوں اور دوسرے گناہ گار ہیں، میں تو نمازیں پڑھتی ہوں اور باقی تو بے نمازی گھوم رہے ہیں، ان کو تو توفیق نہیں ہوتی جی یہ نماز پڑھیں، میں تو حجاب لیتی ہوں، دیکھو ذرا ان بے حجاب خواتین کو یہ کیسے گھوم رہی ہیں، میں تو روزے رکھتی ہوں اور یہ تو سارے جو ہیں وہ کھوجے والے ہیں اور کھاتے ہیں، ان کو تو کوئی شرم نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ تکبر ہے۔ پھر یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کر سکتے ہم۔ حضرت سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی، اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹے نماز قائم کرو، یعنی کیا مطلب ہے نماز قائم کرو؟ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرو، اور جب تم یہ کر لو، تمہارا کنیکشن بن جائے، تو تم اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ تم لوگوں کو بھی نصیحت کرو کہ تم بھی اب نماز کی طرف آؤ، اور جو کہ اس کس چیز کی مثال ہے؟ امر بالمعروف کی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ اور یہ ظاہر ہے کہ جب تم اچھائی کا حکم دو گے تو کچھ نہ کچھ آگے سے برا آنسر آئے گا، تو اب جو بھی پھر تم پہ بیتے، یعنی کوئی تمہیں کہہ رہا ہے کہ اچھا تم بڑے مولوی بنتے ہو، ہم تو نہیں پڑھتے، یا کوئی کچھ اور طریقے سے بات کر رہا ہے جو نہیں اچھی لگتی، تو پھر برا نہ مناؤ، پھر غصہ نہ کرو، پھر آواز بلند مت کرو، یعنی آپ صبر کرو پھر۔ کیونکہ سورہ عصر میں ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم ایک دعا کی شکل میں ہم اسی صورت کو کنورٹ کر کے سٹارٹ میں پڑھتے ہیں، کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتا دیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے کی گھاٹی میں گر چکے ہیں۔ ہاں کچھ ایکسیپشن ضرور ہیں کہ 4 کام کر لو تو پاسنگ مارکس تمہارے آ سکتے ہیں، دس از ناٹ فار ڈسٹنکشن۔ پاسنگ مارکس کون سے؟ ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، دوسروں کو حق کی نصیحت کرنا، اور صبر کی وصیت کرنا۔ تو یہ آپ خود سوچئے کہ جب ایمان آ جاتا ہے نا انسان کے اندر، تو انسان ایک ٹارچ بن جاتا ہے پھر، اور پھر وہ اچھے عمل جو ہوتے ہیں نا اس کے، کیونکہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ اعمال اچھے ہوں، ورنہ پھر ایمان نہیں۔ تو یہ سب ایک چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہیں، اس میں بڑی خوبصورت چین بنتی ہے، اس میں کوئی ایک لوپ بھی آپ ہٹا نہیں سکتے، یعنی میں نے کہا نا یہ 4 کام لازمی ہیں۔ اب جب آپ کے اندر ایمان آ گیا، وہ روشنی آ گئی، آپ نے اچھے اچھے کام کرنے شروع کر دیے اور لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے، وہ ان کی روشنی ہم تک پھیلنا شروع ہو گئی، تو اب لوگوں کو بھی اس چیز کی نصیحت کرو، ان کو اچھائی کی طرف بلاؤ، اور اگر وہ آگے سے انکار کرتے ہیں تو پھر یا تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، یا سم ٹائم بندہ زیادہ بڑے مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آگے سے بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ صبر کرنا پڑے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اگر قرآن میں صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی نا، کوئی اور سورت نہ ہوتی، تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ تو بہت خوبصورت اس میں بھی جو ہے وہ لیسن دیے گئے ہیں۔ تو اہل ایمان کے بارے میں کیا کہا کہ اگر وہ ایمان لاتے تو ان کے لیے سوری اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، ان کا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو فسق کیا تھا ان کا؟ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مختلف طرح کی تدابیر کرتے تھے ان کے مشن سے روکنے کے لیے۔ اب مسلمانوں کو اس طرح کی خبریں تو مل جاتی تھی، یا اگر وہ ان سازشوں کا شکار ہو جاتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ اگلا سٹیپ ہی ہے کہ تم نے تو تامرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کر دیا،
लोगों की साजिशें तो जारी रहेंगी, वो तो नहीं रुकेंगी, तो क्या तुम अपना काम करना छोड़ दोगे? तो उसके ऊपर ना एक तसल्ली वाली बड़ी आयत दी है अल्लाह ताला ने यहाँ पे। देखिए इसको 111 को, लन यदुर्रुकुम इल्ला अदा, हरगिज वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय अजियत के। यदुर्रुकुम और अदा दोनों को अंडरलाइन कीजिए। व इन युकातिलुकुम यवल्लुकुम, और अगर वो तुमसे जंग करें तो वो फिर जाएंगे यवल्लुकुमुल अदबार, अपनी पुश्तों पर, यानी पीठ फेर देंगे। तुम ला युनसरून, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। तो इसमें आप देखिए कि दुर जो होता है ना, या दुर्रुकुम में जो दुर है, ये बड़े नुकसान को कहते हैं, और अदा होता है छोटी सी कोई तकलीफ। ठीक है, जैसे उस तकलीफ में क्या शामिल हो सकता, अजियत से आप समझ लीजिए कि जैसे तोहमत लगाई किसी ने, ताने दिए, जुबान दराजी की, इंसल्ट कर दी, ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें, तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ जाहिर है तकलीफ तो इससे होगी, लेकिन अल्लाह ताला का कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो तुम्हें कुछ इस तरह की अजियत दें। तो इनकी साजिशें, बातें वगैरह, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं दे सकती, बड़ा नुकसान नहीं कर सकती तुम्हारा। और अगर कभी इनसे जंग की नौबत आ गई, व इन युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार, अगर कभी ये तुमसे जंग करें तो वो पीठ पीछे, अपनी पीठों के बल फिर जाएंगे। यानी कभी ऐसा नौबत आ गई, अल्लाह ताला देखिए पहले ये बात बता रहे हैं कि तुमसे वो जंग करेंगे अगर, तो ये भाग जाएंगे। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला इन वे तैयार कर रहे हैं कि अहले किताब से भी तुम्हारी जंग हो सकती है। मुशरिकीन मक्का से तो हो चुकी है ना बदर, ये 3 हिजरी में क्योंकि ये सूरत आई है, और 2 हिजरी में बदर हो चुकी है, साल गुजर गया। तो अब ये है कि एक एक तरह से जहनी तौर पर प्रिपेयर कर रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम्हारी जंग हो सकती है अहले किताब से, जो कि बाद में हुई भी है। यहूद के तीनों कबाइल कबाइल से जंग हुई, और फिर फाइनली वो गजवा खैबर भी हुआ, जिसके नतीजे में फिर यहूदियों को मदीना से बाहर निकाला गया। इल्ला ये कि कुछ लोगों ने कुछ मुआहदे मुआहदे वगैरह कर लिए थे। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके लिए अल्लाह ताला यहाँ पे अहले ईमान को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि जो मेन अभी मजमून चल रहा है ना मुसलमानों से खिताब का, वो यही है। जैसे आप देखें कि सूरत बकरा के वस्त में उम्मत वसता का मजमून था, और यहाँ पे ये कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, तो उम्मत वसता को असल में उसकी जिम्मेदारी बताई गई है। सिर्फ एक चीज कहूंगी कि जब हम अपनी जिंदगी का मकसद बना रहे होते हैं, हम खुद बनाए या हमारे पेरेंट्स बनाए हमारे लिए, तो इस मकसद को टॉप पे रखें। यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, और अल्लाह ताला पे ईमान लाना। ज़ाहिर है ईमान होगा तो ये सारे काम करेंगे, वरना तो नहीं कर सकेंगे। उसके अंदर अंदर रहते हुए ना अपनी जिंदगी के छोटे गोल्स बनाएं, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, हमारे इतने बड़े गोल के सामने हमारे अपने गोल्स छोटे पड़ जाते हैं फिर। लेकिन हमारे जितने भी जो भी हम अपनी जिंदगी में मकसद बनाएं या अपने बच्चों के लिए सेट करें, उनके साथ बैठ के सेट करें बेशक, वो गियर इट हैज टू बी गियर टुवर्ड्स दैट बिगर गोल। कौन सा? अमर बिल मारूफ और नहीं होने मुनकर। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए फरमाए कि हम इस चीज को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, उनको बेहतर